अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, रबीउल अव्वल का महीना है। चलिए आज ज़रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा 3 क्वालिटीज़ जो है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी, जस्ट 3 क्वालिटीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थीं। और वैसे तो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो शायद ख़त्म ना हो। सबसे पहली जो क्वालिटी थी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वो थी ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मानने वाले थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान इतना ज़्यादा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप अनाउंस करें कि अब आप नबी हैं और आखिरी नबी हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है मक्का की एक ऊंची पहाड़ी पे चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे बुलंद नारे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। अब हुआ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंसमेंट की तो ऑब्वियसली उसका एक आना था, एक रिएक्शन तो आना था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वहाँ पे थे अहले मक्का थे, जिनमें उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स भी थे और वहाँ के सरदार थे और ये सारा कुछ। उन्होंने कहा भाई अगर तो सब लोग एक अल्लाह को मानने लग गए तो हमारी तो अथॉरिटी चली जाएगी, फिर हमारी ट्रेडिशंस कहाँ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे अगर हम एक अल्लाह को मानने लग गए। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप ये दावा जो है उसको ख़त्म कर दें, हम आपको जो है बेहतरीन जायदाद देंगे, हम आपको बेहतरीन जो है खूबसूरत तरीन औरत जो है वो एज अ बीवी देंगे और आपको बेहतरीन घर देंगे, बेहतरीन रहने की जगह देंगे, लेकिन आप ये जो नबूवत का दावा है इसको छोड़ दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज रख दिया जाए और दूसरे हाथ में चांद रख दिया जाए तो तब भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं पलटूंगा। यानी कि अगर आप कायनात की बेहतरीन चीज़ें उस वक्त, आजकल तो खैर मोबाइल है और हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारे आबा अजदाद हैं, गाड़ी है, बंगला है, स्टेटस है, आजकल तो हमने कामयाबी इसको बना लिया ना। उस वक्त तो लोगों के पास और कुछ था नहीं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर एक हाथ में सूरज रख दिया जाए और एक हाथ में चांद रख दिया जाए, यानी कि कायनात की बेहतरीन तरीन चीज़ें, बेहतरीन और बेहतरीन चीज़ें भी मेरे हाथ पे रख दी जाएं, मैं तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं फिरूंगा। मैं एक अल्लाह को मानना और उसको इलाह मानना नहीं छोड़ूंगा। इलाह एक ऐसी पर्सनैलिटी को कहते हैं, एक ऐसी हस्ती को कहते हैं जिसको हम मानते हैं और जिसकी हम मानते हैं और उसके वेज जो हैं वो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम समीना व अताना हो जाते हैं और हमारा उस एक अल्लाह पे ईमान होता है कि हम झूठ नहीं छोड़ेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच नहीं छोड़ेंगे, हम हक बात नहीं छोड़ेंगे। हम एक अल्लाह की खातिर जो है शायद हमें वक्ती तौर पे नुकसान नजर आ रहा होगा, लेकिन हम उसका रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और ये जो शेवा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तमाम अंबिया कराम का था कि एक अल्लाह पे ईमान, एक अल्लाह के पे ईमान, खाली इबादत नहीं, उस पे ईमान और उसको भी मानना है और उसकी भी मानना है। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हजरत इब्राहीम के साथ क्या हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जा रहा था और उनको हुक्म हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि कूद जाओ आग में, सामने आग थी, इधर हजरत इब्राहीम थे। हजरत इब्राहीम अगर मेरे जैसा इंसान होते, मेरे जैसा बशर होते, या मतलब मेरे जैसा उनका कमजोर ईमान होता, तो मैं तो 100 दफा सोचती कि इस आग में कूदना है तो पता नहीं क्या, मैं तो जल जाऊंगी। हजरत इब्राहीम का ईमान इतना मजबूत था कि उनका अल्लाह पे ईमान इतना मजबूत था कि उन अल्लाह का हुक्म हुआ और वो कूद गए। ठीक है, आग में कूद गए क्योंकि अल्लाह का हुक्म हो गया था, अल्लाह की मान ली थी। तो फिर अल्लाह ताला भी तो अपने बंदों को जो है वो
کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا نا. اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جب ہم چلتے ہیں تو اللہ بھی تو ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں پھینکا گیا تھا وہ آگ اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دی تھی. ٹھیک ہے, وہ آگ ٹھنڈی کر دی تھی. وہ آگ کے شعلے تو تھے لیکن حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے پھر بھی نہیں مانا اور فائنلی حضرت ابراہیم کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے چند ایک لوگ تھے. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل جنہیں ہم کہتے ہیں. اور جب ان کے اوپر قتل و غارت ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ان کو لے کے آپ چل پڑیں, آپ فلانی سمت جو ہے وہ چل پڑیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بھاگے تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا, لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا تھا وہ تو چل پڑے. ان کو پتا تھا میرے اللہ نے اللہ کی مانی ہے نا, میرا اللہ مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا. اب ان کے لیے موت اور زندگی کا معاملہ نہیں تھا, ان کے لیے یہ تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا, میں نے ماننی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا. ادھر فرعون پہنچا, ادھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا دو حصوں میں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کے اور دوسری طرف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں, اور اسی سمندر میں نہ ماننے والے غرق ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ملا ہے کہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے, ان کو اللہ اس طرح سے سمندروں میں سے بھی نکال لیتا ہے, مشکلات میں سے بھی نکال لیتا ہے. لیکن اللہ کو نہ ماننے والے, چاہے ان کو سٹیٹس مل جائے, چاہے ان کو دولت مل جائے, چاہے ان کو اتنی بڑی فوج مل جائے, اتنی بڑی فوج تھی فرعون کی, ٹھیک ہے, جو کہ چند لوگوں کو مارنے آئی تھی. ٹھیک ہے, چند لوگوں کو جو کہ ان کو نہیں مانتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کس کی تھی؟ کیا اتنی بڑی فوج کی مدد کی تھی یا ان ایمان والے لوگوں کی مدد کی تھی جو اللہ کی خاطر چل پڑے تھے؟ تو سب سے پہلے جو پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو ہم نے اس کی ماننی ہے, اور اس کو تو مانتے ہی مانتے ہیں, ہم نے اس کی بھی ماننی ہے. خالی یہ نہیں کہ بس جی ٹھیک ہے اللہ ہے نا, بس ٹھیک ہے اب یہ دنیا کے راستے پہ چلیں گے تو ہم تو پتہ نہیں جو ہے دین کے راستے پہ چلیں گے تو ہمارا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. نمبر سیکنڈ, اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بڑی خاصیت دی وہ عبادت, نماز. ٹھیک ہے, نماز کی معافی نہیں ہے, چاہے آپ جتنے مرضی صدقات زکوٰۃ کچھ بھی کر لیں. اگر آپ وہ حدیث میں نا کہ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں. ہم تھوڑے بہت صدقے کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی اب جنت ہمیں مل جائے گی. ٹھیک ہے, پھر ہم مثال دیتے ہیں وہ والی کہ جی وہ ایک عورت تھی, وہ بڑی فاحشہ عورت تھی, اور اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا تو وہ جی جنت میں چلی جائے گی. پھر ہمارے پاس یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, حدیث میں ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں, اور جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں. تو یہ جو نماز ہے نا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے دن جو ہے مطلب شب معراج کو آسمان پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 چیزیں گفٹ کی تھی. 3 چیزیں. نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات وہ عرش پہ نازل ہوئی تھی, اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ, عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, جنت کے خزانوں میں سے نہیں. اور جو ہے نمبر 2 جو تھی وہ 5 وقت کی نمازیں تھیں. ٹھیک ہے, جو نمبر 2 تھی وہ 5 وقت کی نمازیں تھیں, اور وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے خزانوں میں سے نازل کی تھی وہ 5 نمازیں مسلمانوں کے لیے. یعنی کہ ہم نے 5 وقت اللہ کو یاد کرنا. اگر ہم نے اپنا جیسے کھانے کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ نے 3 ٹائمز میل لینا ہے تو ہماری باڈی پراپر کام کرے گی, اسی طریقے سے باڈی کے ساتھ ایک سول بھی ہے, اس کی جو فوڈ ہے نا, وہ جو روح کی غذا ہے وہ عبادت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 وقت تو آپ نے مسٹ کرنی ہے, اس کے علاوہ بھی تم نے میرا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تم نے عبادت کرنی ہے مجھے یاد کرنے کے لیے, ذکری. ٹھیک ہے, مجھے یاد کرنے کے لیے. تو نماز ہم نے کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو یہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ اتنے زیادہ عادی تھے نماز کے، صلات کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حاجت ہوتی تھی نا تو 2 رکعت نماز نوافل حاجات پڑھتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی مشکل آ گئی تو اس کے ساتھ دعائے استخارہ پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اگر کوئی کام کرنا ہے، نیا کام شروع کرنا ہے، دعائے استخارہ پڑھتے تھے. اگر کوئی حاجت ہو جاتی تھی نوافل حاجات پڑھتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے تحیۃ الوضو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مسجد میں داخل ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے 2 رکعت نماز نفل. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے نا، سدرۃ المنتہا، عرش پہ گئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انٹر ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں. وضو اور نماز اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور جیسے اگر مجھے کوئی پرابلم ہو گئی ہے نا تو ایک ہاٹ کنیکشن ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک ہاٹ کنیکشن ہوتا ہے. اگر مجھے کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ فار ایگزامپل کوئی کیس ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس جاؤں گی، یا کسی پی ایم کے پاس جاؤں گی، یا کسی انسپیکٹر کے پاس جاؤں گی، یا کوئی بڑی ہستی کے پاس جاؤں گی کہ بھائی میرا کام ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 2 رکعت نوافل حاجات ہوتے ہیں نا، یا یہ 2 رکعت نماز نوافل ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ہاٹ کنیکشن ہے کہ بھائی بس یہ ادا کر لینا، آپ کا کام ہوا ہی ہوا. ٹھیک. نمبر 3 جو ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین خصوصیت تھی وہ تھی ان کے اخلاق. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رشتوں کو جوڑتے تھے، بہترین انسان تھے، بہترین پالیٹکس کر کے دکھائی، بہترین ہر چیز، وہ اخلاقیات پہ تھا. جھوٹ نہیں بولتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، چغل خوری نہیں کرتے تھے، درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں لکھا کہ ہم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور آپ اعلیٰ اخلاق، تمام نبیوں میں سے اعلیٰ اخلاق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. دیکھیں اگر کوئی فرشتہ ہوتا اس پہ نبوت آ جاتی تو ہم کہتے فرشتہ تھا نا اس لیے ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہم نے تم میں سے ایک جو بشر کو جو ہے ایک نبی بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے وہ ایک نمونہ ہے کہ جتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اتنی تو کسی نبی کو نہیں دی گئی. آج ہم لوگ کیوں زوال کا شکار ہیں؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، بد زبانی ہم کرتے ہیں، بد کلامی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں کیوں مسئلے مسائل ہیں؟ بدگمانی ہم کرتے ہیں، کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی پہلے سے سوچ لیتے ہیں، ججمنٹل ہم ہیں ہر کسی کے بارے میں. اس نے یہ کہا ہے تو اسی وجہ سے کہا ہوگا. اور کیا ہے احادیث میں اور ہمیں ویسے بھی سورۃ الحجرات میں کیا بتایا گیا ہے کہ گمان سے بچو، بعض گمان سے بھی گناہ ہوتے ہیں. گمان کیا ہے؟ بیسیکلی میں نے ایک شخص کو جو ہے، یا چلے میں نے اپنی ان لاز میں سے کسی کو فون کیا اور میں نے اس کو 4 دفعہ بیلز گئیں، 5 دفعہ بیلز گئیں، اس نے فون نہیں اٹینڈ کیا. میں کہوں گی دیکھا میری نند تھی نا، میری ساس تھی نا، دیکھا اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا. ضرور دیکھا یہ جان بوجھ کے میرا فون اٹینڈ نہیں کری. تو یہ کیا ہے؟ دیٹ از بدگمانی. اب وہ شیطان آپ کے دماغ میں اور وسوسے ڈالے گا، اس کے اور مزید ہم اس کے بعد ہم غیبت بھی کریں گے، ہم اس کی چغلی بھی کریں گے، اس کے خلاف کانسپریسیز بھی کریں گے. تو ہمارے خاندان کیوں ٹوٹ گئے؟ جھوٹ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے. بات کو سمیٹنا نہیں ہے، بات کو میں کہتی ہوں ہم لوگ ایسے ہو گئے کہ شرلی کو پٹاخہ بجا دیا. ٹھیک ہے، شرلی کو ہم نے پٹاخہ بنا دیا، ایٹم بم بنا دیا. اور سب سے بڑی چیز ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں عمران خان کو نہ تو فیور کر رہی ہوں نہ کچھ اور کہہ رہی ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، پی ایم صاحب جی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کیا میں نے اپنے یہ 5 سے 6 فٹ کی ذات کو ریاست مدینہ بنا دیا؟ کیا میں نے اپنے گھر کو ریاست مدینہ بنا دیا؟ عمران خان کے کہہ لینے سے ریاست مدینہ نہیں ہوگی. ہمارے پاس ایک حکمران آ گیا، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ ملک ایک ریاست مدینہ بن جائے، لیکن اب اس ملک کا فرد ہی نہیں چاہ رہا کہ ہم ریاست مدینہ بنیں. ہماری زبانیں ایسی ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنا لیں. ہم ایک بندے پہ نازل کیا ہوا ہم نے کہ بھئی تم ریاست مدینہ بناؤ، ہم کب ریاست مدینہ بنائیں گے؟
جس دن میں نے اپنی ذات کو ریاست مدینہ بنا لیا نا، ہم سب نے سوچ کے، اس دن یہ پورا ملک ریاست مدینہ بن جائے گا۔ تو یہ 3 کوالٹیز ہیں، میرے خیال آج اتنی کافی ہیں، ان پہ ذرا سوچئے گا، اور ہم سب نے مل کے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، ہم سب نے مل کے اپنے اوپر ان چیزوں کو، ان کوالٹیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم ربیع الاول میں شروع ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیسو ایسے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، یہ وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اللہ تعالیٰ نے کامل کہا ہے، خوبصورتی کو کامل نہیں کہا۔ خوبصورتی میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں حضرت جنتیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں نہیں۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک امتیازی جو حیثیت دی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق دیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی ربیع الاول کی بات کرتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، تو کائنڈلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ نظر ڈالا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے انسان تھے، ان کے اخلاق کس قسم کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو نبی بنایا تھا تو ان کی اسپیشیلٹی کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشیلٹی جو تھی وہ ان کے اعلیٰ اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ اور بینگ این امتی آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر اب یہ فرض ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق اب ہمارے اندر بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اب بد اخلاقی سے بچنا ہے اور ان اعلیٰ اخلاق کو جو ہے وہ انشاءاللہ فالو کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔